अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। मैं आज़ाद कश्मीर के उस इलाके में मौजूद हूं जहां से तहरीक आज़ादी शुरू हुई। भारतीय मजालिम और डोगरा राज के खिलाफ सरदार इब्राहिम खान और दीगर कश्मीरियों ने आवाज़ बुलंद की, मज़ाहमत शुरू की और अल्टीमेटली आज़ादी हासिल की। लेकिन उसके बाद न सिर्फ कश्मीरियों ने बल्कि पाक फ़ौज के जवानों ने इस इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाक सरज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात अपने आप को हमेशा तैयार रखा। दुश्मन ने 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, जब भी इस सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखा, इस तरफ हमला करने की कोशिश की, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो मैं यहाँ पर आपको लेकर चलूँगा फॉरवर्ड चेक पोस्ट पर और ज़ीरो लाइन पर भी, और ज़ीरो लाइन के उस पार जहाँ पर आज भी भारतीय फ़ौज नहत्ते मासूम कश्मीरियों के ऊपर ज़िंदगी का दायरा तंग किए हुए है। आज भी वहाँ पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। उस ज़ीरो लाइन से आपको बताएंगे कि इस इलाके की, इस पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के जवान किस तरीके के साथ दिन रात अपने आप को न सिर्फ तैयार रखते हैं, और अगर किसी भी लम्हे दुश्मन मैली आंख से सरजमीन की तरफ देखे तो कैसे उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। और उसके साथ साथ ईद के मौके के ऊपर जब हम सब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं तो पाक फ़ौज के जवान यहाँ पर किस तरीके के साथ अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हमें मसरूफ़ दिखाई देंगे। तो इस सारे सूरत हाल को आपके साथ शेयर करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड चेक पोस्ट पर जाएंगे और ज़ीरो लाइन पर भी। तो आप हमारे साथ रहिए, पाक फ़ौज के जवानों से बात करेंगे और उसके साथ साथ गाजियों से भी बात करेंगे जिन्होंने इस सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर भारत के ख़िलाफ़ इंतहाई बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ जंगें लड़ी। जी नाज़रीन, जब आप सब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई प्लान कर रहा है कि ईद के मौके के ऊपर किस किस को मिलना है, अजीज़ व अकारिब से, दोस्त अहबाब से मुलाकातें करनी हैं, ज़ियाफ़तें होनी हैं, तो एक बड़ा फेस्टिवल होता है ईद का, हम सब लोग जिसे बड़ी खुशी से मनाते हैं और इसकी तैयारियाँ अभी से जारी हैं। लेकिन उसी लम्हे आप ख्याल कीजिए कि पाक फ़ौज के जवान पाक सरज़मीन की हिफाजत के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर भी हर लम्हा तैयार हैं, और उनकी जो जज्बात हैं ईद के हवाले से वो क्या हैं, वो ईद के दिन यहाँ पर वो कैसे सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, उनके अपने प्यारों के हवाले से क्या जज्बात हैं। तो ये ज़रा सब कुछ जानने के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मेजर इमरान साहब। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सब लोग आजकल ईद की तैयारियों में हैं कि नए कपड़े बनाए जा रहे हैं, लोगों ने नए कपड़े पहनेंगे, मुलाकातों का सिलसिला होगा, लेकिन आपका ईद के दिन आप यहाँ पर अपनी जवानों के साथ मौजूद होंगे। आप लोगों ने कैसे प्लान किया कि ईद के दिन कैसे ईद को सेलिब्रेट करेंगे, और जब हम सब लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी पाक फ़ौज के जवानों की पोजीशन क्या होती है, वो उस वक्त भी अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से किस तरह प्रिपेयर होते हैं, ये थोड़ा सा ये भी हमारे नाज़रीन को बताइए। सुहेल भाई, हम भी ईद नॉर्मल रूटीन के मुताबिक सेलिब्रेट करते हैं। साथ साथ हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस होती है वो हम सेम ही रखते हैं जो हम नॉर्मल दिनों में रखते हैं। ईद के दिनों में ऑपरेशनल वो हम और भी ज़्यादा अलर्ट रखते हैं अपने जवानों को, क्योंकि ये जो दिन है ये बड़ा हसास दिन होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ईद के मौके के ऊपर जो कोई दूसरे शहर में हो या बैरून मुल्क हो तो उसको अपने प्यारों की याद तो सताती है। तो आप मौजूद होते हैं यहाँ पे, आपके जवान, और बिलखसूस फैमिली की तरफ से घर से कॉल्स आती होंगी, मैसेज आते होंगे, तो आप भी मिस तो करते होंगे अपने प्यारों को, वालदैन को, बच्चों को। सुहेल भाई, मिस करते हैं और इन सेंस नहीं भी करते हैं, क्योंकि जो फ़ौजी बंदे का जो घर होता है वो दो होते हैं। जब हम घर में होते हैं वहाँ पे भी ईद मनाते हैं, और जब हम यूनिट में होते हैं यहाँ पे जो ईद मनाते हैं इधर हम ज़्यादा खुश होते हैं और हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसकी वजह यह है कि हम जब यहाँ पे ईद के दिन यहाँ पे जो ड्यूटी देते हैं, इसकी वजह से जो हमारा कौम है, जो हमारे लोग हैं, वो बिल्कुल सुकून से ईद मनाते हैं अपने घरों में। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे कि पाक फ़ौज के जवानों की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है, किस मुश्किल तरीन चोटियों के ऊपर यहाँ पर ये मौजूद रहते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन के किसी भी मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। तो उधर आगे चलते हैं और इमरान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम इस वक्त सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर हैं। बड़ा मुश्किल तरीन ये इलाका है, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल रास्ते हों, चट्टानें हों, संगलाख पहाड़ हों, पाक फ़ौज के जवानों के जज्बे के सामने ये सब कुछ वैल्यू नहीं रखता। तो हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और इमरान साहब से जानते भी हैं कि अब हम आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं, और जहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं उस पॉइंट के बिल्कुल दूसरी तरफ, मतलब हम ज़ीरो पॉइंट के पास होंगे, और दूसरी तरफ जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है जहाँ पर दुश्मन फ़ौज की, इंडियन आर्मी की
चेक पोस्टें भी हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है तैयारी की, किस तरीके के साथ पाक फ़ौज के जवान प्रिपेयर होते हैं? तो इमरान साहब से बताइएगा हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये जो मुश्किल तरीन इलाका है तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? सुहेल भाई, अभी हम आपको लेके चलेंगे एलओसी की बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्टों पे। अभी हम इस वक्त 8000 की हाइट पे पहुंचे हुए हैं। आप इधर से देख सकते हैं कि ऊपर हाइट पे जो हमारी पोस्टें हैं, हम अभी आपको वहाँ पे लेके चलेंगे। वहाँ पे हमारे जवान मौजूद हैं, वो आपको जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है वो आपको दिखा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हम पहुँचे हैं इस टॉप के ऊपर और नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर भी 1971 की जो जंग हुई, यहाँ पर पाक फ़ौज के शोहदा ने कुर्बानियाँ दी, उनकी यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। ये वो पॉइंट है एक जिसको हम ज़ीरो पॉइंट भी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिल्कुल एक फारवर्ड पोस्ट है और उनकी यहाँ पर तदफीन की गई। और पीछे आप देख सकते हैं कितना वैसे ये खूबसूरत इलाका भी है। अभी भी जब ये अप्रैल का महीना है और उस वक्त यहाँ पर अभी जो ये मार्च का महीना है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियाँ हैं, बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके, सामने जहाँ पर बर्फ़ पोश चट्टानें दिखाई दे रही हैं, ये वो इलाका है जहाँ पर भारतीय फ़ौज हैं और जहाँ पे मकबूजा कश्मीर उनके नाजायज़ उनके कब्ज़े में है और भारतीय फ़ौज ने मासूम कश्मीरियों के ऊपर ज़िंदगी का दायरा तंग किया हुआ है। और वहाँ पर आए रोज़ वहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे इक़दामात करता है जो कि इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ तस्वुर की जाती हैं। दुनिया के सामने भी इन इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया जाता है। तो लेकिन इसी जगह के ऊपर अक्सर और बेशतर भारत सीज़ फायर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की भी खिलाफ वर्जी करता है। तो जब भारत सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता है तो पाक फ़ौज के जवान कैसे उसको जवाब देते हैं? मकामी अफरादी का भी मकामी आबादी का बड़ा मसला होता है कि पाकिस्तान ने जब दुश्मन की पोस्टों को जवाब देने के लिए कोई अटैम्प्ट करनी है तो उस तरफ भी मुसलमान हैं, तो ये बड़ा चैलेंज होता है। तो इस सूरत हाल से हमारे जवान किस प्रोफेशनल वे में निपटते हैं? तो इमरान साहब ज़रूर जानना चाहूँगा, ये बड़ी मुश्किल एक सूरत हाल है और अक्सर बेशतर हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। जब आप उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे जवाब देते हैं? और बिलखुसूस जब आप जवाब देते हैं, दूसरी तरफ भी जो आबादी हैं वो मुसलमानों की हैं जहाँ पर भारतीय फ़ौज काबिज़ है, तो कैसे इंश्योर करते हैं, कितना मुश्किल होता है टास्क कि आपने उसको मुंह तोड़ जवाब भी देना है और मकामी आबादी का भी आपने ख्याल रखना है? सुहेल भाई, जहाँ तक आपने रिस्पांस की बात की, वो तो हम ऑन स्पॉट दे देते हैं। जहाँ से फायर आता है वहाँ पे हम ऑन स्पॉट दे देते हैं। हाँ, फायर का रिस्पांस देते हुए हमें टेक्निकली एक इशू बनता है जो कि उस साइड पे जो आबादी है वो भी हमारे अपने कश्मीरी भाई हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पिन पॉइंट हम उनकी पोस्टों को एंगेज करते हैं। उनके लिए रिस्पांस देना तो इजी है, वो तो हमारी जो सिविल आबादी है उनको भी एंगेज करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से फायर करते हैं तो हम इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, सिविल जो आबादी है, हमारे जो कश्मीरी बहन भाई जो बॉर्डर के उस पार रहते हैं, उनको कोई हार्म ना हो, तो हम इनकी पोस्टों को पिन पॉइंट एंगेज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, उन पोस्टों को पिन पॉइंट किया जाता है। और लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जब कभी भी भारतीय फ़ौज, बुज़दिल फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करती है इस पाकिस्तान के इलाके में मासूम कश्मीरियों के ऊपर, मकामी आबादी के वो निशाना बनाने की कोशिश करती है, तो यही पाक फ़ौज के जवान हैं जो फिर दुश्मन की तोपों को, दुश्मन की बंदूकों को खामोश करवाते हैं। तो आगे चलेंगे इस पोस्ट के ऊपर किस तरीके के साथ कैमोफ्लाज का अरेंजमेंट किया गया है ताकि जब यहाँ पर पाक फ़ौज के जवानों की मूवमेंट हो तो दुश्मन उसको ऑब्ज़र्व ना कर सके। तो आगे चल के कुछ जवानों से भी बात करेंगे कि वो किस तरीके के साथ इस पॉइंट के ऊपर अपने आप को दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रखते हैं। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ फारवर्ड पोस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जहाँ से दुश्मन की चेक पोस्टें बहुत वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं और यहाँ पर स्पेशल कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं कि दुश्मन कभी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करे, पाक सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखे तो उसको कैसे जवाब देना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जिस पोस्ट के कमांडर हैं राफ़े, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर उन्होंने किस तरीके के साथ जवानों को ट्रेन किया हुआ है और 24 घंटे किस तरीके से वो एक्टिव रहते हैं कि किसी भी लम्हे, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। राफ़ साहब, हमें बताइएगा ये जो पोस्ट है यहाँ पर क्या आपने स्पेशल अरेंजमेंट किया हो जो कि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है जहाँ पर भारतीय फ़ौज काबिज़ है, उनकी चेक पोस्ट भी बिल्कुल नज़दीक है और अक्सर बेशतर हम सुनते हैं कि यहाँ पर वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी करते हैं, तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कैसा आपने अरेंजमेंट किया हुआ है?
جی بالکل، آپ اس وقت ایل او سی کی فاردسٹ پوسٹ پہ آئے ہوئے ہیں جو ہماری ڈپلائمنٹ کی آخری پوسٹ ہے۔ اس سے بات سے آپ اس کی حساسیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہماری ڈپلائمنٹ کی آخری پوسٹ ہے۔ جہاں تک بات آپ نے کی تیاری کی، ہماری افواج ہر وقت 24 گھنٹے، چاہے عید ہو کوئی بھی تہوار ہو، وہ کسی بھی ناگہانی آفت سے، کسی بھی دشمن کی چال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بہترین ٹریننگ مہیا کی جاتی ہے، ہمیں ڈیفرنٹ ریہرسل کرائی جاتی ہیں، اور اس علاقے میں ہماری فوج کو ایک دہائیوں کا تجربہ ہے اپنے دشمن سے نمٹنے کے لیے۔ جی بالکل ایسا ہے، اسی علاقے کے اندر ہی پاک فوج کے جوانوں نے مختلف مواقع کے اوپر کامیابی کی عظیم داستانیں رقم کی ہیں۔ تو اب عید کا موقع بھی آ رہا ہے اور ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، علاقوں میں عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فارورڈ پوسٹ کی سب سے امپورٹنٹ پوسٹ ہے، جب سب لوگ ہم عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عزیز و قارب سے مل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جوانوں کی پلیسمنٹ، پوزیشننگ ایسے ہی رہتی ہے اور آپ لوگ اسی پوائنٹ کے اوپر ہی عید سیلیبریٹ کریں گے؟ جی بالکل اسی پوائنٹ پہ ہم عید کا تہوار منائیں گے، اور عید کی روٹین میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے مذہبی تہوار ہے جس کو ہم خوشی سے مناتے ہیں، اور ہم ایک خوشی، ایک سینس آف پرائڈ وہ ہم فیل کرتے ہیں ان سرحدوں پہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں جب ہمارے جوان ہم ڈیوٹی دیتے ہیں تو ہمارے ملک کے لوگ جو مختلف دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں وہ امن سے اور چین سے اپنی عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے جانا کہ اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی بنکر میں موجود جو جوان ہیں وہ اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دیں گے اور یہیں پر عید سیلیبریٹ کریں گے۔ ڈیوٹی سر انجام اس لیے دیں گے کہ ہم سب لوگ اپنی عیدوں کو خوشیوں سے منا سکیں اور امن سے زندگی گزار سکیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک بنکر ہے، اس میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ اس بنکر کے اندر بھی پاک فوج کے جوانوں نے پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں۔ ان کی تیاری کا عمل کیسا ہے اور وہ کس طریقے کے ساتھ دشمن کے کسی بھی سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی حملے کو ناکام بنانے کے لیے کیا ان کی تیاری ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے۔ جی ناظرین، میں لائن آف کنٹرول کے 0 پوائنٹ کی اس مقام پر ہوں جہاں سے بالکل سامنے بہت ہی کم ڈسٹینس کے اوپر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی چیک پوسٹ موجود ہیں، اور یہاں پر جس جگہ پر موجود ہوں، یہاں پر دشمن فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے، کسی بھی ان کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے یہاں پر خصوصی پاک فوج کے جوانوں نے پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر بات کریں گے بنکر میں موجود ایک جوان سے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے جی، اور یہاں پہ آپ کے موجود ہونے کا پرپس کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ملک اور قوم کا دفاع کرنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، موسم جیسا بھی ہو، ہم نے پوسٹوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہمارے جو سولین ہیں، جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، وہ سکون سے سو سکیں۔ عید کے کیسے سیلیبریٹ کریں گے آپ؟ اسی بنکر میں کیا سیلیبریٹ کریں گے؟ اور عید پہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے عزیز و قارب کو، اپنے پاکستانی بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید پہ ہر جوان کا دل کرتا ہے کہ میں عید اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کروں، لیکن اگر مجھے بارڈر پہ تعینات کر دیا گیا ہے، ڈیوٹی پہ تعینات کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میرے ملک کے لوگ آزادی سے عید کر سکتے ہیں اور خوشیاں منا سکتے ہیں، تو یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عید یہاں پر بھی منانا جوانوں کے ساتھ، اس وقت جب یہاں عید مناتے ہوئے اپنے وطن عزیز کا دفاع کرنا ہے، تو پاک فوج کے جوانوں کے لیے یہ بھی ایک بڑا جو یہ موقع ہے، بڑا قابل فخر ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہر لمحہ تیار رہنا پڑتا ہے۔ دشمن کی کسی بھی سرگرمی کو نہ صرف مانیٹر کیا جاتا ہے، بلکہ کسی بھی ان کا کوئی پلان ہو، وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر یہاں سے پاک فوج کے جوان انہیں منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے جانا کہ ایک بنکر میں پاک فوج کا جوان کس طریقے کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، اور اس بنکر سے آپ نے دیکھا کہ جہاں سے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھارتی فوج کی چیک پوسٹیں بالکل واضح تھیں، اگر وہاں سے کوئی فائر ہو، سیز فائر کی خلاف ورزی ہو یا کوئی حملہ ہو، تو پاک فوج کے جوان اس بنکر سے ان کو جواب دینے کے لیے کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، یہ تو بھی ہم آپ کو دکھایا، اور آپ نے دیکھا کہ اندر کافی مشکل کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاک فوج کے جوانوں کا آپ نے جذبہ بھی جانا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پوسٹ کمانڈر رافظ صاحب. رافظ صاحب, آپ مزید ہمیں آپ کہاں لے کے چلیں گے؟ جی بالکل, جیسے کہ آپ نے جوانوں سے بات کی,
اور مختلف مورچوں پہ آپ کا جوانوں سے انٹریکشن ہوا. اب میں آپ کو آپ کی اپنی پوسٹ کے بالکل آخری مورچے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے چند سو میٹر کے فاصلے پر LOC ہے اور یہاں سے آپ دشمن کو بآسانی دیکھ بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اور یہ اس فارورڈ پوسٹ کی ایک آخری پوائنٹ ہے جہاں سے دشمن کی جو پوسٹ ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں, جسے ہم سب سے کرٹیکل پوائنٹ کہہ سکتے ہیں سیکورٹی کی پوائنٹ آف ویو سے. تاہم پاک فوج کے جوان یہاں پر موجود ہیں اور دشمن کو کیسے اس کی دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے, اور اگر وہ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کی یا لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیسے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, تو وہ بھی جانیں گے یہاں پر موجود ایک جوان سے. تو ناظرین ہم یہاں پر بات کریں گے موجود ایک جوان سے. دشمن کی پوسٹ بالکل قریب ہے. کیا آپ کا ایسا جذبہ ہے کہ جو دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے آپ کو ہر لمحہ تیار رکھتا ہے؟ سر ہماری ٹریننگ اور ہماری جذب ایمانی یہ دونوں چیزیں ہمیں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بالکل نزدیکی کی پوسٹ ہے, بالکل دیکھی بھی جا سکتی ہے. تو کبھی بھی سیز فائر کی خلاف ورزی ہو, دشمن کی نقل و حرکت ہو, تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ہم دشمن کو ہر حقل و نقل پہ نظر رکھتے ہیں اور اس کی جو بھی مخالف حرکت ہوتی ہے اس پہ ہم منہ توڑ جواب دیتے ہیں ان کو. بالکل ٹھیک. آج آنے والے ایک دو دن میں سب پوری قوم بھرپور طریقے سے جب عید منا رہی ہوگی اور آپ یہاں پر وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوں گے, تو اس موقع کے اوپر آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ عید اور اس سے آگے آنے والی جتنی بھی عیدیں ہیں ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین آپ نے جانا پاک فوج کے جوان اس اہم ترین پوسٹ کے اوپر بھی, جہاں دشمن کی پوسٹ بالکل سامنے ہے, سیز فائر کی خلاف ورزی بھی کی جاتی ہے, تو ان کی شجاعت ہے, ان کی دلیری ہے اور ان کا جذبہ وانی ہے جو دشمن کو منہ توڑ جواب دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اور عید کے موقع پر, عید بھلے وہ یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اپنے باقی جوانوں کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دشمن کی نقل و حرکت پر بھی اسی طریقے ساتھ کڑی نظر رکھے ہوں گے. ناظرین میں فارورڈ پوسٹ کے اس آخری اہم ترین پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دشمن کی پوسٹ بھی بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے, اور یہاں پر پاک فوج کے جوان کس طریقے کے ساتھ اپنے پوزیشن سنبھالتے ہیں. کوئی بھی غیر معمولی نقل و حرکت ہو تو ان کو جب ڈائریکشن دی جاتی ہے وہ کیسے اس پوزیشن سنبھالتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو فوری تیار کرتے ہیں کہ دشمن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور ابھی آپ نے کچھ ویژول بھی ملاحظہ کیے کہ ایک سیٹی بجتی ہے اور سیٹی بجنے کے ساتھ ہی پاک فوج کے جوان آپ کو رائٹ لیفٹ دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب سیٹی پہلے بجی, مختلف سائٹ کے اوپر پاک فوج کے جوان پھیل گئے, تو اس کا کیا آبجیکٹو تھا اور یہ کس حالات کے اندر یہ پوزیشن لی جاتی ہے. آپ سیٹی بجا رہے تھے اور اس کے بعد دیکھا کہ آپ کے جوان مختلف سائٹس پر بکھر گئے, یہ کس صورتحال کے اندر ایسی سیٹی بجائی جاتی ہے, اور یہ ہمیں شیئر کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں نے ایک سیٹی بجائی تو مجھے خطرہ محسوس ہوا تو ایک سیٹی بجی تو تمام لوگ تتر بتر ہو گئے اور تمام لوگوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی اور تمام لوگوں نے دشمن کی طرف اپنا منہ کر لیا اور اپنی پوزیشن میں ہیں. اور جیسے میں نے دوسری سیٹی بجائی تو تمام جوان اسی طرح بھاگتے ہوئے واپس اپنی پوزیشن پر واپس آ گئے. یہاں پر ہم نے بات کی کہ سیٹی بجنے کے نتیجے میں کس طریقے سے پاک فوج کے جوانوں نے پوزیشن لی. تو ہم یہاں پر موجود ایک اور جوان سے بھی بات کرتے ہیں جو کہ ساری ایکسرسائز کا حصہ تھے. تو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال ہو تو آپ سب کے اندر جب آپ پوزیشن سنبھال رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہے, دشمن کی طرف سے کوئی فائر ہوا ہے, کوئی نقل و حرکت ہوئی, آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اس لمحے آپ سب جوانوں کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ جو ہے نا جذبہ بہت بڑا اچھا ہوتا ہے اور جذبے کے ساتھ جوان جو ہے نا اپنی بڑی پوزیشن پر چلے جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا آپ یہاں پر موجود ہیں, سب لوگ آج کل عید کی تیاری میں مصروف ہیں, ایک دو روز بعد عید منا رہے ہوں گے, آپ یہاں اپنے جوانوں کے ساتھ عید منائیں گے, تو آپ کا عید کیسے منائیں گے یہاں پر, اور پاکستان کے لیے, پوری قوم کے لیے, اپنی فیملی کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں ویسے تو ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ عید جو ہے نا اپنا فیملی کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ جو ہونی چاہیے, لیکن اس جگہ پہ ہم بارڈر پر تعینات ہیں, اپنے جو ہے نا ملک کی جو ہے نا سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم پھر اسی طرح جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا آپس میں جو ہے نا اپنا عید کرتے ہیں. جی ناظرین, لائن آف کنٹرول کی فارورڈ پوسٹ کی ایک آخری یونٹ جہاں پر پاک فوج کے جوان
ہر لمحہ تیار رہتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے سیز وائر کی خلاف ورزی کی گئی، کوئی غیر معمولی نقل و حرکت ہوئی تو اس کو کیسے جواب دینا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے بینکر میں موجود جوانوں سے بھی بات کی، اس یونٹ میں مختلف جو پوائنٹس پر ان کی ڈپلائمنٹ ہے ان سے بھی بات کی، کیسے اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار رکھتے ہیں، اور ان کی تیاری کے اندر جو یونٹ کمانڈر ہیں رافع، ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے، ان سے بھی پہلے ہم نے بات کی۔ لیکن یار صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، باقی سب ہم نے آپ کی تیاریاں دیکھیں، آپریشنل پریپیئرڈنس دیکھی، کس طریقے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اور آپ کے جوان تیار دکھائی دیتے ہیں۔ اب جب سب لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور سب لوگ عید منا رہے ہوں گے، آپ اپنے جوانوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے اور یہیں آپ عید منائیں گے، تو اس موقع کے اوپر آپ کا پاکستانی قوم کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی بالکل، لائن آف کنٹرول پہ عید کے روز پہ ڈیوٹی دینا یہ بالکل ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور پاکستانی نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ پاکستان 7 سے 8 دہائیوں سے اگر قائم ہے تو وہ کسی بیانیے کی وجہ سے نہیں قائم، وہ ان لاکھوں جوانوں کی قربانیوں، ان سویلینز کی قربانیوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ آخر میں ایک شعر کی فارم میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا کمانڈر رافع کہ آپ نے جذبات سنے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہر پاکستانی کا ہے، ہر پاک فوج کے جوان کا ہے، اور اسی جذبے کے تحت وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ایمانی ہے جو دشمن کو تمام تر وسائل، تمام تر عددی برتری کے باوجود اس کو ہمیشہ ناکامی سے دوچار کرتا ہے، اور اس جذبہ ایمانی کو دشمن آج تک شکست نہیں دے سکا۔ ناظرین، پاک سرزمین کے دفاع کے لیے جہاں پاک فوج کے جوانوں نے ہمیشہ قربانیاں دی، جہاں میں شہادت نوش کیا، وہیں پر اس علاقے سے تعلق رکھنے والے بھی پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کے خلاف جب کبھی بھی موقع آیا انتہائی بہادری کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ اور اس وقت جہاں پر ہم جہاں پہ یادگار شہداء پر موجود ہیں، وہیں پر ہمارے ساتھ کچھ غازی بھی موجود ہیں، آپ ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر کس طریقے کے ساتھ دشمن کے خلاف جنگیں لڑیں، کس جذبے کے ساتھ لڑیں، اور کس قسم کی صورتحال کا ان کو سامنا رہا۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے، اور پاکستان کا ازلی دشمن بھارت مختلف مواقعوں کے اوپر اس نے پاکستان پر جنگیں مسلط کرنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ پاک فوج کے جوانوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ دشمن کے ان حملوں کا مقابلہ کیا۔ آپ نے کب دشمن کے حملوں کا مقابلہ کیا اور بہادری کے ساتھ لڑے، اور کس صورتحال سے آپ کو دوچار ہوا ہے؟ ہماری افواج پاکستان ہمہ وقت جو ہے ان سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور دشمن جب بھی ہمارے اس ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے، 91 میں بھی یہاں ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا، لیکن ہماری افواج پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور گزشتہ صرف 3-4 سال سے قبل اگر ہم چلے جائیں تو یہاں ہر دن جو ہے گولہ باری ہوتی رہی ہے، ہمارے گاؤں کو بھی نشانہ بناتے رہے ہیں، ہمارے فوج پاکستان کے اوپر بھی گولے برساتا رہا وہ مودی جو ہے وہ گدڑ، لیکن ہماری فوج پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے کر اس کی جو اس کی بندوقیں اور اس کی جو مارٹر تھے اس کو بند کر دیتی تھی۔ اور ہم آج کے دن یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی اس ملک کو، اس وطن کو، اس فوج کو ہماری ضرورت پڑی، ہم ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جہاں پہ مختلف صورتحال ہوتی، جب اکثر و بیشتر بھارت اپنے مضمون مقاصد کے لیے، بالخصوص جب اس نے لائن آف کنٹرول کے اس پار کشمیریوں کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ کیا ہوا ہے، تو بسا اوقات وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہاں بڑی مقامی افراد کے لیے پریشانی کی بات ہوتی ہوگی۔ آپ اس صورتحال میں کیسے ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جب پاک فوج کے جوان آپ کے تحفظ کے لیے موجود ہوتے ہیں اور فرنٹ سے، زیرو لائن سے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میرا نام عالم دین گجر، اور جی ٹی وی کا شکریہ۔ جب وہ فائر ہوتا ہے تو ہمارے لیے بھی تو اتنی مشکلات ہے جتنی پاک فوج کے لیے، کیونکہ ہم دونوں برابر ہی ہیں، برابر ہوئی کے مقابلہ کرتے ہیں۔
تو شہداء ہوتے ہیں، ان کے بھی شہداء ہوتے ہیں. اگر فوج شہید ہوئی تو وہ بھی سویلین کی ہے، اور سول شہید ہو تو وہ بھی فوج کے ہیں. تو ان کو برابری طریقے سے ہم کوآپریٹ کرتے ہیں، اور پاک فوج ہم سے زیادہ تعاون کرتی ہے. اور یہ اس مشکل گھڑی میں بھی اور فائر میں بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کی ٹریٹمنٹ، فرسٹ ایڈ کا بندوبست ان کے پاس ہوتا ہے. تو اسی لیے آج ہم نے بھی یہ پروگرام بنایا. پروگرام نہیں، ہم ہر سال ہی کرتے ہیں کہ عید کا دن ہوتا ہے اور ہم انہی کے ساتھ عید مناتے ہیں. اور یہ جو شہید ہیں یہ ہمارے ہم میں سے ہیں، پاک فوج کے ہیں تو ہم ہی میں سے ہیں. تو اور بھی جو جتنے بھی شہید ہیں ان کی قبروں پہ آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بتا سکیں کہ اس علاقے جو کہ بڑا مشکل علاقہ ہے، تو جہاں پر زندگی بسر کرنا بھی بہت مشکل ہے، تو پاک فوج کا اس حوالے سے کیا کردار ہے اس علاقے میں؟ سر یہ جو ہمارے آگے ایریاز ہیں نا LOC پہ، پاک فوج نے ہمارے ساتھ بڑوں کوآپریٹ کیا ہے. یہ روڈیں شوڑیں یہ کام بھی کروائے، ہم نے روڈیں بھی بنائی ہیں پاک فوج کی مدد سے. اور دوسرے کھیل کے میدان بنائے ہیں، اس میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور سکولوں میں بھی بالخصوص سکولوں میں بھی تعاون کرتے ہیں. تعلیمی بچوں کے ساتھ جو غریب غربا ہیں ان کو بھی کوئی مدد کرتے ہیں، کتابیں لے دیتے ہیں. اور دوسرا روڈوں کی تو ویسے حکومتی حالات تو آپ نے پیچھے دیکھ لیے ہوں گے، ہمارے لیے اتنی مشکلات ہیں. اور یہاں پہنچ کے آپ کو آگے اس سے آگے آسانیاں ملیں گی، اس سے پیچھے آپ کو تکلیف ملے گی. جہاں پہ ٹون ایریا ہوگا وہاں تکلیف ہے، اور یہاں سے آگے ولیج جتنے بھی ان کو آپ کو آسانی ملے گی، کیونکہ یہ پاک فوج کے انڈر ہے. عید کے موقع کے اوپر ہم سب لوگ اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ عید مناتے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ عید مناتے ہوں گے، لیکن آپ کے اس علاقے کے لیے، اس پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے جوان یہاں پر موجود ہیں. تو آپ عید کے موقع کے اوپر آ کے ان کے ساتھ اظہار کیا یکجہتی کرتے ہیں، کیسے عید مناتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، ذرا ہمیں ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. یہ عید کا دن جتنا خوشی ایک ہمیں اتنے ہماری فوج کو بھی ہے، ان کے بال بچے گھر ہیں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں ہیں، لیکن ہم عید ان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو عید ملن کے ساتھ کرتے ہیں. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ قانونی ادارے میں ہم اپنے گھر لے جا نہیں سکتے نا. طوائف جو ہیں ہم عید والے گھر بچوں کے لیتے ہوں، ہم بھی یہاں پہنچاتے ہیں، یہ ہمیں پہنچواتے ہیں. تو یہ پاک آرمی کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز کی وہ محافظ ہیں، اور ہم آرام کی نیند سو جاتے ہیں رات کو. یہ ہمارے LOC لین کے اوپر رات کو پہرا دیتے ہیں اور ہم آرام کرتے ہیں، وہ تکلیف میں رہتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ساری صورتحال ہم نے دیکھی، لوگوں کے ساتھ بھی بات کی. وہ لوگ جو مختلف گھروں میں اپنی جگہوں پہ پورا امن طریقے کے ساتھ بیٹھ کے عید گزارے ہوں گے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ پاک فوج کے جوان کس طریقے کے ساتھ وطن عزیز کے دفاع کے لیے دن رات ہمیں تیار دکھائی دیتے ہیں؟ آج عید کے موقع پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج جو ہے وہ آگے سرحدوں کے دفاع کے لیے شیشہ پلائی دیوار کی طرح آگے کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے ہم بھی شانہ بشانہ ہیں. لیکن وہ دن خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے، اگر ایسا کوئی دن آ گیا تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے جو ہے ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے. ناظرین، آپ نے جانا کہ کیسے پاک فوج کے ریٹائرڈ جوانوں، غازیوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی افراد نے کن اپنے جذبات کا اظہار کیا. یہ وہ جذبہ ہے جس کو دشمن مات نہیں دے سکتا. یہ وہ جذبہ ہے جو آنے والے دنوں میں بھی جب کبھی دشمن اس پاک سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہاں پر ہم نے بات کی اور یادگار شہدا بھی آپ کو دکھائی کہ تحریک آزادی کشمیر کے وقت سے لے کر اب تک جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، کچھ شہدا کی یادگار میں یہاں یادگار تعمیر کی گئی، اس سے پیچھے کچھ شہید جوان ان کی تدفین بھی کی گئی. پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. فارورڈ پوسٹ کی ایک شوٹنگ رینج میں ناظرین ساتھ ہم موجود ہیں. یہاں پر پاک فوج کے جوان اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے کہ ان کا نشانہ درست ہو، ان کے ویپنز ہر لحاظ سے تیار ہوں. جب کہیں ضرورت پیش ہے تو فوری طور کے اوپر وہ بڑا مؤثر انداز میں دشمن کو رسپونڈ کر سکیں. تو یہاں پر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. تو ایک شوٹنگ رینج بھی ہے جہاں پر ان کا ہر لحاظ سے پاک فوج کی جوانوں کو تیار کیا جاتا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب، ان سے جانتے ہیں. عمران صاحب، یہاں شوٹنگ رینج کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں، اس کا ذرا ہمیں پرپز بتائیے گا اور کس طریقے سے انسٹرکٹر ان کو گائیڈ کرتا ہے اور ان کی گائیڈنس کتنی ضروری ہے کسی بھی وقت اچانک کسی حملے کی صورت میں رسپانس دینے کے لیے؟ سہیل بھائی، یہ جو فائرنگ رینج ہے یہاں پہ ہم اپنی یونٹ کے تمام سولجرز ہیں ان کا فائر کراتے ہیں. ڈیلی کے حساب سے یہاں پہ 50 سے 60 سولجرز فائر کرتے ہیں
اور پھر ہم ان کو روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. ایک فائر میں اگر ایک سولجر کی پروفیشنسی آ جاتی ہے اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں نیکسٹ سولجر سے. تو فائرنگ رینج پہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ڈرائی پریکٹسز ہم ان کو کراتے ہیں تاکہ ان کا فائر امپروو ہو. ان سے ویپن ہم زیرو کرا دیتے ہیں جس سے ویپن کی جو یہ اپنی جو شست ہے اس کو یہ درست کرتے ہیں. ہر سولجر ویک میں ایک دفعہ ضرور یہ فائرنگ کا جو پروسیس ہے اس سے ہو کے گزرتا ہے. جو پوسٹ پہ ہوتا ہے ہم اس کو بھی بلاتے ہیں, جو چھٹی سے آتا ہے وہ یہاں پہ رپورٹ کرتا ہے, یہاں پہ ایک دفعہ فائر کرتا ہے, اس کے بعد ہم اس کو آگے پوسٹ پہ بھیجتے ہیں. یہاں پر جتنے جوانوں کے پاس ہم نے ویپن دیکھا ہے, مختلف نوعیت کے ان کے پاس ویپن ہے, اور آپ ایک بڑے مشکل ایک جگہ پہ موجود ہیں, تو اس ویپن کو بھی ہر لمحہ تیار رکھنا ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک مختلف ایسے ویپنز ہیں جن کی ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ضرورت پیش ہے تو اس کا وہ فائر بھی کرے اور فائر صحیح ٹارگٹ پہ لگے. تو ویپنز کی مینٹیننس کے لیے آپ کیا پریکٹس اڈاپٹ کرتے ہیں, کیا اسپیشلسٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں, یا جوان ہی اپنے ویپنز کو ہر لمحہ اس کی تیار کر کے رکھتے ہیں, اس کو صاف کر کے رکھتے ہیں کہ جب ضرورت پیش ہے تو اس وقت کوئی دقت نہ ہو؟ سہیل بھائی, یوں ہی فائر ہوتا ہے, ہماری ایس او پی ہے, رینج ایس او پی میں یہ چیز شامل ہے کہ فائر کے فوراً بعد یہی ہر سولجر اپنا ویپن خود صاف کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا بھی کہ سولجر اپنا ویپن خود صاف کر رہے تھے, تو ویپن کلیننگ سولجر خود کرتا ہے. تو ناظرین, اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ شوٹنگ رینج میں کیسے تیاری کی جاتی ہے, اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے کیسے ریہرسل کی جاتی ہے, اس ریہرسل کے بعد ویپن کو کیسے مینٹین رکھنا ہے, ویپن کو کیسے صاف کرنا ہے جوانوں نے, وہ پروسیس بھی آپ نے دیکھا. تب آگے بڑھتے ہیں, ان جوانوں سے بات کرتے ہیں جنہوں نے اس رینج کے اندر ابھی کچھ لمحے قبل فائرنگ میں حصہ لیا. اس فائرنگ کا بنیادی مقصد کیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف ایک شوٹ ٹو کل, یہ ایک فائرنگ رینج ہے, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے, وہاں پر ٹارگٹ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جنہیں ان نوجوانوں نے ہٹ کیا اب سے کچھ لمحے پہلے. اور یہ ایک معمول کا حصہ ہے, چونکہ جب جوانوں کے یہاں پر نشانہ بالکل مؤثر ہو جاتا ہے بھرپور طریقے سے, تو پھر ان کو اوپر بھیجا جاتا ہے جہاں پر یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوتے ہیں. تو میں بات کروں گا, رحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس جو فائرنگ کا پروسیس تھا, ریہرسل تھی, اس میں آپ نے حصہ لیا. یہ آپ کی پریکٹس کتنے دنوں بعد آپ کرتے ہیں, اور یہ جو آپ کتنے ڈسٹینس پہ آپ نے نشانے کو ہٹ کرنے کی کوشش کی؟ سر پریکٹس تو ہم جو ہے وہ ڈیلی روٹین پہ بھی کرتے ہیں, ہفتے یعنی ویکلی روٹین پہ بھی کرتے ہیں, منتھلی بھی کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ جب تک ہم فائر نہیں کرتے تو تب تک ہمیں سکون نہیں آتا, تاکہ فائر کرنے سے ایک تو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو ویپن ہیں وہ صحیح رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ڈسٹینس کی بات کی آپ نے, تو یہ جو ڈسٹینس تھا وہ 100 میٹر کے ڈسٹینس پہ جو ہم نے فائر کیا ہے, اور اس کے بعد 200 میٹر کے ڈسٹینس پہ بھی ہم فائر کرتے ہیں, اور 300 میٹر کے ڈسٹینس پہ بھی ہم فائر کرتے ہیں. جب آپ فائر کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ ٹارگٹ کو سامنے اگرچہ کہ آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو ذہن کے اندر سکیچ کیا ہوتا ہے دشمن کے حوالے سے؟ دیکھیں سر, یہ جس طرح ہم فائر کرتے ہیں جب, تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جب سیز فائر ہوتا ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ پریکٹیکلی یہ فائر کر رہے ہیں, پریکٹس کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ موسٹلی یہ ایک عام روٹین ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ کبھی بھی پہلے حملہ نہیں کرتے, اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ پہلے شوٹ نہیں کریں گے, تو آلریڈی جو ہے نا اس حساب سے جو ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. جب تک فائر نہ کریں آپ کو سکون نہیں ملتا, ایک بڑے جذبے کا نام ہے. کیا پیشن ہوتا ہے جس سے آپ اس پریکٹس میں حصہ لیتے ہیں, اور اپنا نشانہ کرنے کے بعد, تیار کرنے کے بعد تیار رہتے ہیں ہر لمحہ کہ کسی بھی لمحے دشمن کی طرف سے کبھی کوئی کارروائی ہو تو اس کو پھر سینہ سپر ہو کے جواب دینے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک اچھا فوجی جو ہے نا وہ اپنے فائر سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ ہم روٹین کے مطابق پریکٹس اس لیے کرتے ہیں کہ کل کو ہمیں کہیں بھی دشمن کے ساتھ سامنا کرنا پڑ جائے تو جو ایک ہی ہمارا بلٹ ہوتا ہے اس سے ہم ایک ہی جو ہے نا دشمن کو ہیڈ کر سکیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ روٹین کے مطابق ہم فائر بھی کرتے ہیں, پریکٹس بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم مطلب ہمارا نشانہ جو ہے نا پکا ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین, جانا آپ نے کس طریقے کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے اس بڑے سینسٹیو پوائنٹ کے اوپر پاک فوج کے یہ جوان ہر لمحہ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں, اور ہم نے آپ کو ان کی ساری ایکٹیویٹیز دکھائیں بنکرز کے اندر, اس کے ساتھ مختلف پوسٹ کے اوپر وہ کیسے تیار رہتے ہیں. اور وہ پوائنٹ ہے آزاد کشمیر کا لائن آف کنٹرول پر, جس کے چند 100 میٹر فاصلے کے اوپر بھارت کی چیک پوسٹ موجود ہیں. اور اکثر و بیشتر جب سیز فائر کی بھارت خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہی پاک فوج کے جوان انہیں مؤثر طریقے سے جواب دیتے ہیں. اور دیکھا کہ کیسے وہ اپنے آپ کو پروفیشنلی اپنی جو ان کی آپریشنل پریپیئرنیس ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرتے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات آپ نے جانی, اور پروگرام کے آخر میں جب آپ سب لوگ عید کی اب تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ پاک فوج کے یہ جوان
वतन अजीज़ के एक एक इंच के दिफा के लिए उस लम्हे भी यहाँ पर मौजूद होंगे। वो दिन होगा या रात होगी, यहाँ पर वो दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, दुश्मन को अपने एक लिमिट तक रखने के लिए यहाँ पर वो तैयार दिखाई देते हैं। यही वो पाक फ़ौज के जवान हैं जिनसे कौम सुकून से नींद सोती है और मुल्क आगे बढ़ रहा है। तो ईद के इस मौके के ऊपर आप सब लोग जब अपनी खुशियाँ मना रहे होंगे अपने प्यारों के साथ, तो इन जवानों को भी अपनी नेक ख्वाहिशात में, अपनी तमन्नाओं में याद रखिएगा। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की इस फॉरवर्ड पोस्ट से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाक फौज, पाकिस्तान।